बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 19 जून जुमे के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़े अहम ट्विस्ट और बड़ी अपडेट्स जो आ चुकी हैं, पहले मैं आपके सामने खुलासा रखूं, फिर तफसील और तज्ज़िया। सबसे पहले तो इसराइल ने लेबनान पर एक ही दिन में 100 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले कर दिए, अमन मुआहदे के बखिए उधेड़ दिए। ईरान का सख्त तरीन रद्द-ए-अमल आबनाए हरमस एक दफ़ा फिर बंद और सूरत हाल अमरीका के कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। ट्रंप इंतज़ामिया की दौड़ें लगी हैं। इसराइल के लेबनानी तंजीम के साथ पहले फौरी जंग बंदी करवाने की कोशिश, सीज़ फायर के 9 मिनट के अंदर दोबारा शदीद हमले। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ मुआहदा करने में एक तरफ हुकूमत गिरने की आज तफसीलात और दूसरी तरफ बेटे की और अपनी जान शदीद खतरे में, बैरन ट्रंप समेत। और बड़ी खबर जो आलमी मंजरनामे पर बिगड़ती हुई सूरत हाल में 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा अब हंगामी इजलास सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान मिल रहे हैं कल। और खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी ने सरप्राइज़ दे दिया, सरप्लस की बजाय खसारे का बजट पेश कर दिया। खान से मुलाकात होने तक सरप्लस बजट देने से इनकार, मुआहदे से इनकार। नुमाइंदा खसूसी को इस्टेब्लिशमेंट ने मिसाक़े जमहूरियत के लिए भेजा। शहबाज शरीफ की भी मुलाकातें, खान मामलात पर मुंतकली पर गौर व फिक्र। 10 दिनों में रद्द-ए-अमल में सूरत हाल बदलने के दावे भी हैं और वजूहात पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल इंतहाई संगीन ख़तरनाक, रिपोर्ट अंदरूनी और बैरूनी डॉलर्स निकल रहे हैं बड़ी तादाद में। आज़ाद कश्मीर के हालात भी ख़तरनाक है, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ईरान अमेरिका के दरमियान मुआहदा इस वक्त इसराइल की वजह से शदीद खटाई का शिकार हो चुका है। एक तरफ तो अमरीकी ओहदेदार ये दावा कर रहे हैं कि नेतन्याहू से हमने मुकम्मल सीज़ फायर का लेबनान में ऐलान करवाया, लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर से या उसकी तरफ से कोई तस्दीक नहीं की गई, बल्कि जवाब ख़तरनाक आ गए। इसराइल ने साफ साफ कहा हिज़्बुल्लाह के साथ कोई मुआहदा नहीं करेंगे, जनूबी लेबनान में अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अमेरिका ने दावा किया कि हमने सीज़ फायर सिक्योरिटी जोन में करवा लेनी है हर सूरत में, लेकिन इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा है उसने ऐलान कर दिया कि इसराइल को ना सिर्फ मैदान जंग में हरा नहीं सके, मज़ाकराती टेबल पर हम हारेंगे नहीं और हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। फिर उसके बाद इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने तो आज अजीबोगरीब मामलात कर दिए। इस जगह लेबनान पर तो हम हमले करते रहेंगे, हर सूरत में वो तमाम तनसीबात जो यहाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। इनकी जो सालों की मेहनत है वो हमें ख़त्म करनी है। और सरकारी चैनल पर इसराइल के आज उसने बाकायदा एक तारीख़ी नया ड्रामा कर दिया, बल्कि एक ऐसी तारीफ़ कर दी, सीज़ फायर का तर्जमा ही बदल दिया, तारीफ़ बदल दी। उसने कहा जंग बंदी का ये मतलब ही नहीं है कि हम फायरिंग बंद करें, यानी हम अपने हमलों में शिद्दत ना लाएं, ये हो ही नहीं सकता। इनके चैनल 12 पर इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि बमबारी, फायरिंग और भारी तोपखानों से ये जो हमले हैं वो सीज़ फायर का हिस्सा ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें, एक हफ्ते में 5 दफ़ा सीज़ फायर तोड़ा गया, यानी 5 दफ़ा जंग बंदी इसराइल ने तोड़ दी। अब इसराइल का जो कौमी सलामती के मुशीर है बिन गवैर, उसने पब्लिकली पोस्ट की कि इसराइल की माओं का एक आंसू निकलेगा तो उसके बदले में हम लेबनान में हज़ारों माओं को रुलाएंगे। फिर लेबनानी जो ज़राए हैं उन्होंने कहा जनूबी लेबनान और वादी बका में एक दिन में 100 से ज़्यादा फ़ज़ाई हमले हुए हैं। और अभी जब आप ये वीलॉग शायद देख रहे हो तो ऐन इसी वक्त जो ड्रोन लेबनान के बॉर्डर पर बरज़ैत के पास वहाँ जनूबी लेबनान में सीज़ फायर के 9 मिनट के अंदर ताज़ा तरीन हमले हुए हैं। 4 बजे लेबनान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान हुआ और 4:09 पर वहाँ नब्तिया में वहाँ शदीद तरीन बमबारी हुई और सीज़ फायर मुआहदा जो है वो वहीं ख़त्म हो गया। ये लगता है अब इनकी आदत बन चुकी है और एतबार इन पर करना मुश्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसीलिए जवाब दिया कि तो नस्ल कुशी के शौकीन पागल हैं, इंसानियत को धमकियाँ दे रहे हैं, एक मुस्तकिल जंग चाहते हैं तो ठीक है। फिर उसके जवाब में ईरान ने आबनाए हरमस एक दफ़ा फिर बंद करने की बड़ी खबरें आ गई। पासदारान इनकलाब के जनूबी लेबनान में इन हमलों के बाद वहाँ तमाम जहाज़ों को आबनाए हरमस से दूर रहने की वार्निंग शुरू होगी। वहाँ पे जो उनका बहरी मवासलाती फ्रिक्वेंसी सिस्टम है उस पर बाकायदा ये पैगाम नशर हुए कि जब तक लेबनान से इसराइल फ़ौज नहीं निकालेगा और यहाँ अमेरिका मुकम्मल तौर पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, यानी पूरी की पूरी फ़ौज रुखसत हो, वो निकलना शुरू हो गया, लेकिन पूरी की पूरी फ़ौज जब तक रुखसत ना हो, मुआहदे की शराइत पूरी ना हो, आबनाए हरमस बंद कर देंगे। तमाम जहाज़ों से दरख्वास्त की कि वो अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ करीब ना आए, जो खिलाफ वर्जी करेगा फिर निशाना बनेगा। उसके बाद फिर कुछ अभी मीडिया रिपोर्ट्स की कुछ आई हैं रिपोर्ट्स जिसमें दावे हैं कि ईरान ने आबनाए हरमस अभी बंद नहीं की, लेकिन ज़ाहिर है ये लेबनान में जो कुछ हो रहा है ये तो मुआहदा आपको पता है ख़त्म, क्योंकि ये इसका मेन टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग मामला देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की कॉल, और वो जब लीक होगी या सामने आएगी तो उसमें क्या बात होगी। ट्रंप ने तो भी दावा किया कि इसराइल पर उसका बड़ा कंट्रोल है, उसका बड़ा एहतराम करते हैं, जो कहता है वही वो करते हैं, तो फिर वो जो कुछ कर रहे हैं इसी ने कहा होगा, क्योंकि इसका तो कहना है ईरान पे असर और रसूख है। लेकिन यहाँ नतीबा में इसराइली जहाज़ जिस तरह जनूबी लेबनान में बमबारी कर रहे हैं, वहाँ नेतन्याहू की वर्दी पहनी हुई तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अल फोक्वा में वहाँ शदीद तरीन जो बमबारी हुई, ये फिर डोनाल्ड ट्रंप की मर्ज़ी से ही हो रहा होगा। और ये इसमें देखें बड़ा अहम मामला, न्यूयॉर्क पोस्ट ने पूरी रजीम चेंज के नाम से पूरा पोस्ट छाप दी है
ٹرمپ نے پہلے تو ٹویٹ کی کہ مایوسی اور بے بسی امریکہ کی نہیں ایران کی، ہم معاہدہ کھیلیں گے، ایران کو 10 سینٹ بھی نہیں دیں گے۔ اب یہ وجوہات جو نظر آ رہی ہیں ٹرمپ کی، یہ رنگ برنگے بیانات اور معاہدے کے بعد بھی ایسی باتیں کہ مڈ ٹرم میں ایک تو حکومت گرنے کا خطرہ ہے، دوسرا جو نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے کہ رجیم چینج کتاب میں باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ جب امریکہ میں چارلی کرک کا قتل ہوا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے نے، بیرن ٹرمپ نے اسے گھبراہٹ میں فون کیا کہ ٹرمپ کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کے بعد سے اب تک ڈونلڈ ٹرمپ شدید پریشان اور غیر مطمئن ہے اپنی جان کے حوالے سے، اپنے بیٹے کی جان کے حوالے سے، اپنے اقتدار کے حوالے سے۔ تو یہ سارے تانے بانے ٹرمپ کے بیانات کے اگر آپ دیکھیں تو اس کی وجوہات یہی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف جیفری ایپسٹین کا کیس شروع کیا گیا تھا، دوسری طرف جان کا خوف بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو اس کے کنٹرول میں نظر نہیں آتا۔ ٹرمپ توجہ ہٹانے کے لیے کبھی ایک ٹویٹ کرتا ہے، کبھی دوسری ٹویٹ، کبھی اٹلی کے وزیر اعظم کو ذلیل کرتا ہے، کبھی یورپ میں مذاق اڑواتا ہے، لیکن اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہی نکلا جو نیو یارک پوسٹ نے دعویٰ کیا۔ اب 24 گھنٹوں میں آپ ایران کا فائدہ دیکھیں گے، ایک طرف تو پابندیاں بھی ختم کروا کے $300 ارب کا معاملہ ہے۔ اب ان کا ایک اور بہت بڑا فائدہ جو نظر آیا، صرف پاکستان کے اندر جو خبر ہے وہ 2 کھرب ایرانی ریال کی خریداری ہوئی، یعنی 62 کروڑ پاکستانی روپوں کی ایک ہی دن میں ایرانی ریال خریدے گئے۔ اب ایران کے جو ریال ہیں وہ طلب اور قیمت میں اضافہ 24 گھنٹوں میں ہوا۔ ماضی میں یہ 3-4 بلکہ ایران کی پہلے آپ کو 3-4 ممالک میں آتا ہے جہاں گیس اور تیل کے ذخائر سب سے زیادہ ہیں، تو پابندیاں نرم ہونے سے جو ایرانی ریال کی قیمت ہے وہ مستقبل میں بڑھے گی۔ یہ ماضی میں روس، عراق، ترکی اور ارجنٹائن میں ہو چکا ہے، کیونکہ عالمی بینکنگ نظام سے جب دوبارہ جڑیں تو پھر ظاہر ہے ایرانی ریال بڑی تیزی سے اوپر جائے گا، لیکن یہ بڑی ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے، اس کا ہائی رسک ظاہر ریوارڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو خبریں کرنسی مارکیٹ کی یا ایران کی تیل سے یا اسٹاک مارکیٹ سے، یہ اسی لیے آپ کے سامنے آتی ہیں اور بڑی اہم ہے۔ میرے کہنے پہ بہرحال اس میں انویسٹ نہ کیجیے گا بھی۔ اب یوکرین کے حوالے سے آپ کو خبر دوں، جو بلکہ پاکستان کے حالات بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، یوکرین پہ ابھی ایک بہت بڑا حملہ یوکرین نے روس پر کیا ہے، جو ایران اور امریکہ کی جنگ کی طرح شدت سے بڑھ رہا ہے، اور یہ ماسکو میں ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہوا تھا۔ اب اس کی تفصیل جو میں کوشش کروں گا اگلے ویڈیو میں کروں گا۔ پاکستان کے حالات میں بہت سی خبریں ہیں، اس میں ابھی جو تازہ ترین اندرونی اور بیرونی رپورٹس آئی ہیں اور بجٹ کا معاملہ آیا ہے، اور یہ سارا تفصیل سے آپ کو بتانا ہے۔ پہلے تو ایک رپورٹ آئی ہے جو 2026 کے 10 مہینوں کی رپورٹ ہے، اعداد و شمار ہے وہ انتہائی خطرناک۔ ایک طرف حکومت کے دعوے ہیں کہ فورن ریمیٹنس بڑھ رہی ہے، اوورسیز پاکستانی باہر سے پیسے بھیج رہے ہیں، جو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی ہیں، مڈل ایسٹ کے حالات کی وجہ سے بھی، اور فورن ریمیٹنس پاکستانیوں نے ظاہر بھیجنے ہیں اپنے گھر والوں کو، لیکن انہوں نے آپ کو وہ حالات نہیں بتائی جو پاکستان کے اندر سے اربوں ڈالرز نکل رہے ہیں۔ $100 ارب تو آپ کو پتہ ہے نکلے ہیں پاکستان سے، لیکن یہ کرپشن کے مال کے الگ سے جائز طریقے سے جو بھی غیر ملکی کمپنیوں کی پاکستان کے اندر کی ہوئی کمائی، 92 کے قریب تو ملٹی نیشنلز اور نیشنل کمپنیاں جو پاکستان چھوڑ گئیں یا آپریشن کم کر دیے، محدود کر دیے، وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ جو تھوڑی بہت رہ گئی سرمایہ کاری میں، یہ پاکستان سے کما کے منافع اپنے ممالک میں منتقل کر رہی ہیں۔ 10 مہینوں کی رپورٹ آئی کہ $2 ارب منافع اور ڈیویڈنڈ پاکستان سے گیا ہے، 10 مہینوں میں $2 ارب، پچھلے سال سے 9% زیادہ، اور اس میں کوئی نئی ملکی سرمایہ کاری یا غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آئی، یعنی یہاں کما کر یہاں لگانے کی بجائے وہ اپنے ممالک میں بھیج رہے ہیں، جس میں برطانیہ اور چین اور کن اداروں میں، کن جگہوں پہ، بینکنگ میں، تیل میں، اشیاء خورد و نوش میں، سروس سیکٹر میں۔ یہ برطانیہ نے لگایا مال اور واپس برطانیہ منافع چلا گیا۔ چین کی جو کمپنیاں سی پیک اور بجلی کے منصوبے یا انفراسٹرکچر میں یا انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈر میں ہیں، جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ سے نکلوا رہے ہیں، وہ بھی منافع سارا چین واپس جا رہا ہے۔ یعنی جہاں سرمایہ کاری زیرو ہو چکی ہے، وہاں ابھی ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً $490 ملین، 25 کروڑ کے اس 5ویں لارجسٹ ملک میں سرمایہ کاری کے نام پہ آیا ٹوٹل۔ اب حکومت کے پاس اس وقت عوام کا تیل نکالنے کے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 74 روپے انہوں نے کم کیے، 299 روپے لیٹر قیمت رکھی۔ آپ عالمی مارکیٹ میں دیکھیں، یہ اس وقت جو قیمت ہے وہ تقریباً 211 روپے ہونی چاہیے تھی۔ جب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تو دنیا میں پیٹرول کی قیمت تھی $76 فی بیرل، پاکستان میں قیمت تھی 258 روپے۔ آج عالمی منڈی میں قیمت کم ہو کے $73 پہ چلے گی، انتہائی کم، لیکن پاکستان میں 373 سے کم کر کے انہوں نے 299، یعنی وہ 258 سے 299 میں بھی 41 روپے فالتو لیٹر آپ سے لے رہے ہیں۔ اب یہی عمران خان کے دور میں دنیا میں اس وقت سب سے مہنگا پیٹرول تھا، پاکستان میں 145 کا تھا۔ اب دیکھیں کہ عالمی دنیا میں قیمتوں میں کمی آئی، لیکن پاکستان میں کیا ہوا کہ مہنگائی کی ایک بہت بڑی شدید لہر اس ہفتے میں، صرف اس ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 15.3% ہو چکی ہے۔ یعنی یہ جو آپ کے کچن میں ٹماٹر، آلو، چکن، دودھ، مٹن، دہی وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں، یہ 15.3 حکومت کی فگر ہے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار تو 65 سے بھی اوپر جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے جو ابھی ظلم کیے ہیں بجٹ میں، آپ صرف صحت کو اٹھا کے دیکھیں، صرف ایک صحت کو، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اس کا موازنہ آپ اپنے خطے کے باقی 8 ممالک کے ساتھ کریں تو صحت کا معاملہ اس وقت پاکستان میں افغانستان سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ افغانستان اپنے شہریوں پر صحت کے لیے $59 لگا رہا ہے، تقریباً 17-18 ہزار روپے،
اور ایک سال میں 1 افغانی پر لگتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں $53، بھارت میں تقریباً اس وقت 1.5 ارب کی آبادی کے لیے وہ $85 صحت کے لیے رکھے ہیں۔ اب سری لنکا جو دیوالیہ ہو انہوں نے بھی $134 رکھے ہوئے ہیں۔ بھوٹان جیسا چھوٹا سا ملک انہوں نے بھی $162، جبکہ پاکستان میں صحت کے لیے ایک پاکستانی کے لیے $30، یعنی 6 سے 7 ہزار روپے پورے سال میں۔ اب عمران خان کے دور میں 10 لاکھ کا صحت کارڈ تھا، یہاں 6 سے 7 ہزار روپیہ پورے سال میں، جس میں شاید آپ سر درد کی گولیاں بھی نہیں خرید سکتے۔ تو یہ تازہ ترین رپورٹ، جس میں ایک طرف تو پاکستانیوں نے دودھ، گوشت اور انڈے وہ تو چلیں آپ بھول جائیں، اب گندم اور چاول کا استعمال بھی پہلے سے اتنا کم کر دیا کہ قوت خرید نہیں رہی۔ اب ان معاملات میں آپ آ جائیں پاکستان کے اندر جو سیاسی معاملات ہیں، خیبر پختونخوا میں بجٹ، جو سوشل میڈیا پہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف ایک ٹاپ ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے مطالبہ ہے کہ پہلے خان پھر بجٹ، انصاف آزادی اور عمران خان، یہ مطالبہ پورے سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ اب سہیل آفریدی نے اس میں آج ایک سرپرائز ضرور دیا ہے کہ 48 ارب کے خسارے کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ ان کی صوبائی کابینہ نے 48 ارب خسارے کے بجٹ کا، اور اسمبلی کے اندر سہیل آفریدی نے خود اعلان کیا کہ وفاقی حکومت کو جو سرپلس بجٹ ہے، اضافی رقم ہے، وہ عمران خان کی اجازت بغیر نہیں دیں گے۔ اقتصادی کونسل کمیٹی میں انہوں نے بتایا کہ پہلے خان سے ملاقات کرائیں، قید تنہائی ختم کرائیں، ہم اس معاہدے پر ورنہ دستخط نہیں کریں گے۔ انہیں ایک معاہدہ دیا جا رہا ہے جس کی میں آگے چل کے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اب اس بجٹ کے معاملے پر سب سے اہم بیان علیمہ خان کا آیا۔ یہ خیبر پختونخوا کے بجٹ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی وہاں خیبر پختونخوا وزراء سے ملاقاتیں ہوئیں، جس پر انہوں نے پورا تفصیل سے بتایا، جو انہوں نے پوری ٹویٹ کر دی کہ خیبر پختونخوا کے وزراء نے بجٹ کے بارے میں نے بتایا کہ اس میں کوئی سرپلس بجٹ نہیں ہے۔ یہ اس وقت پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، یہ عمران خان کی صحت اور جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا صرف عوام کے لیے ہم جو بجٹ استعمال جو دستیاب فنڈ ہے 175 ارب وفاقی حکومت ان سے مانگیں، لیکن یہ نہیں دیں گے جب تک معاہدہ نہیں ہوگا، جب تک خیبر پختونخوا کو ایک تو سابقہ فاٹا کا معاملہ 300 ارب روپے نہیں دیں گے، یہ کسی معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔ دوسرا، جب تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں منتقل نہیں کریں گے، ان کا علاج نہیں کروائیں گے، ان کی جو 8 مہینوں کی قید تنہائی ہے وہ ختم نہیں کریں گے، ہفتہ وار ملاقاتیں بحال نہیں کریں گے خاندان کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، اور بیٹوں کے ساتھ ہفتہ وار جو ان کی نارمل بات چیت ہے وہ، اور کتابیں، اخبار اور دیگر جو ان کی عمران خان کے آپ کو پتہ ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں، رسائل وغیرہ، یہ نہیں دیں گے، بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ اب بجٹ کے اوپر عمران خان نے دیکھیں خود 24 جون 2025 کو ایک بیان میں صاف صاف کہا تھا کہ جب باقی صوبائی حکومتیں سرپلس بجٹ نہیں دے سکتی تو کے پی میں فنڈ میں سرپلس بجٹ دینا ناجائز ہے۔ یہ علی مین نے کیا تھا، وہ فارغ ہو گیا۔ وفاقی حکومت کو یہ فائدہ ملتا ہے، یہ سسٹم چلتا ہے۔ اب سہیل آفریدی کی تقریریں نظر آ رہی ہیں، اس میں دیکھیں تازہ ترین انہوں نے کہا جی 15,260 ارب کا بجٹ تھا، شاید 22 ارب کا شاید وفاقی حکومت میں، اس میں کوئی گرانٹ نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگی وفاقی حکومت گرانٹ جب تک عمران خان اجازت نہیں دیں گے۔ ان کی تصاویر بجٹ پر دستخط کرنے کی سامنے آئی ہیں، ایسی ہی تصاویر بیرسٹر گور کی بھی شہباز شریف سے ملاقاتوں کی آئی ہیں۔ پھر بڑی اہم خبریں بھی آئیں کہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی قیادت کو دیکھیں پتہ تو ان کو ہے کہ یہ 10 دن ان کے لیے اہم ہے، اور جو سیاست میں آپ کو پتہ ہے مفاہمت مزاحمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ویسے تو اگر ہم غور کریں تو 2-3 سال میں ان کی مزاحمت میں اگر 26 نومبر بشرا بی بی کا احتجاج نکال دیں، یا یہ عمران خان کی جو بہنیں ہر منگل اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کی کوشش کرتے ہیں، یہ 2 چیزیں نکال دیں تو پیچھے صرف مفاہمت ہی مفاہمت ہے، اور اس کے حالات بھی آپ کو پتہ ہے۔ خان کی ٹویٹس کو تو خیر یہ ٹویٹس نہیں کر سکتے تھے، جس کے مجبور ہو کے محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو سینٹ اور پارلیمنٹ میں لیڈر بنایا، لیکن وہ بھی اسی مفاہمتی پالیسی پر گامزن، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم کامیاب ہو کے دکھائیں گے۔ جو لائے عمل اس قیادت سے مانگا جا رہا ہے وہ عمران خان نے اپنے پیغامات ٹویٹس میں دیا ہوا ہے، لیکن یہاں اب چونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اگر سرپلس بجٹ نہ دیا تو یہ تمام مطالبات جو منظور کروانے کی حیثیت میں آ چکے ہیں۔ پتہ ان سب کو اچھی طرح کہ یہ مفاہمت تبھی ہوتی ہے جب مزاحمت ہو، اس میں صرف ٹانگوں میں زور ڈالنا ہوتا ہے۔ حالات تو جو پاکستان کے اس وقت ہیں کہ کمزور سے کمزور سیاسی جماعت بھی ہو تو وہ اپنے مطالبات تسلیم کروا سکتی ہے۔ یہ بلاول کو دیکھ لیں، نون لیگ کو دیکھ لیں، ان حالات میں بھی یہاں تو حکومت اور اپوزیشن اب تحریک انصاف کو جو مذاکرات کی اور میثاق جمہوریت کی دعوت دے رہی ہے، ان کی مجبوریاں ہیں۔ شہباز شریف نے محمود اچکزئی، بیرسٹر گور، اسد کیسر سے ملاقات کی، مذاکرات کی پیشکش کی جو تسلیم ہوگی۔ اسے میں اتنا اہم نہیں سمجھتا جتنی اہم ملاقات وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اسٹیبلشمنٹ کا خصوصی نمائندہ ہے، اس کی امیر مقام اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ تحریک انصاف کے وفد، جس میں جنید اکبر اور اسد کیسر بھی تھا۔ یہاں پھر اسد کیسر نے اچانک انٹرسٹنگ بیان دیا کہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے وہ معاہدہ۔ اب اس کی شرط کیا ہے کہ عمران خان کو منتقل کریں علاج کے لیے،
پھر فاٹا کے ایشوز بھی حل کریں گے اور ڈیڈ لاک سے بھی نکلیں گے۔ اب رانا ثناءاللہ یہ سارا معاملہ نون لیگ کی قیادت اور پارٹی میں مشاورت کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑا اہم معاملہ جو ابھی مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں تقریر کی، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور 7 جلسے میں اپنے قتل کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بھی بات کی۔ اب یہ سارے تانے بانے جڑے ہوئے ہیں اور بجٹ اتنا اہم معاملہ بنا ہے کہ اسے قومی سلامتی کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ جو باقاعدہ نے معاہدہ دیا جا رہا ہے کہ دستخط کریں، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایران امریکہ کے معاہدے پہ دستخط ہیں، اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے حالت وہ اسرائیل والی ہے جی، اسٹیبلشمنٹ معاہدے توڑنے کی عادی ہے، لیکن ظاہر ہے ایران نے بھی بہرحال معاہدہ کیا ہوا ان حالات میں، تو معاہدہ تو کرنا پڑے گا۔ بجٹ میں جو خسارہ اور سرپلس کا معاملہ ہے یہ انہیں ایران کی طرح کی مضبوط پوزیشن دے سکتا ہے۔ شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ نے اس مذاکرات کی آفر کو اسی لیے مساق جمہوریت کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ معاملہ چونکہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خیبر پختونخوا نے اگر بجٹ نہ دیا تو قومی سلامتی کمزور ہو جائے گی، بڑی کمزور ہو جائے گی۔ بندہ ان سے ویسے پوچھے کہ عمران خان سے ملاقات کی شرط اگر یہ قومی سلامتی میں نہ لگائیں تو کیا کریں کہ ایک ایسا رہنما جس کے پاس 70% پاکستان کا مینڈیٹ ہو، 90% مقبولیت ہو، کروڑوں لوگ اس کے ساتھ ہوں، اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ نہ مل سکے، اس کی ایک بنیادی حقوق کی، اس کی صحت، اس کی ملاقات کا حق چھین لیا جائے، تو یہ کیا اس قوم کا مفاد نہیں ہے کہ اپنا رہنما چنے جسے اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ خان سے ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے۔ اب ان کی قومی سلامتی کی تعریف دیکھیں تو صرف ریاستی اداروں کے تحفظ کا نام ہے۔ بھائی سیاسی استحکام، عوامی اعتماد، آئینی حقوق، انسانی حقوق، ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سب سے بڑے مقبول ترین شہری کی سلامتی کو خطرے میں ڈال کے یہ کس قوم کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں؟ قومی سلامتی کی پرواہ ہے عمران خان کو رہا کر دیں، یا عمران خان کے بنیادی انسانی حقوق ان کے پورے کریں، عدلیہ میں کیسز لگائیں، اسپتال منتقل کریں، پھر سمجھ آتی ہے کہ معاملات میں سنجیدہ ہیں۔ لیکن ان کی میں ہٹ درمی دیکھ رہا ہوں، دیکھیں سب کے سامنے ہے، کیونکہ انہیں شرم آتی نہیں ہے، قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ پاکستان کا سب سے حساس علاقہ ہے، آج 15 دن سے وہاں عوام موجود ہے۔ اب جو احتجاج ہے اس میں تاجر برادری نے اتحاد میں اپنے تمام کاروباروں کے ساتھ بند کیا ہوا ہے، اور کشمیر میں اس وقت محرم میں مکمل کھانے پینے کی اشیاء لے جانے پر پابندی ہے، اور راستے میں رکے ہوئے ٹرکوں کی لمبی قطاریں آپ دیکھیں کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی ٹویٹ کی ہے، تحصیل حجیرہ ہے ان کی، وہاں جو گاؤں ہے بٹل، اب بٹل کتنا اہم علاقہ ہے، وہاں انہوں نے 2 لوگ زخمی کیے، 12 کو گرفتار کیا رینجرز نے، اور وہاں نوجوانوں کی بڑی تعداد میں رہا کروانے پہنچ گئی۔ یہ وہ علاقہ ہے، سیکٹر ہے، یہ گاؤں ہے جو لائن آف کنٹرول کے 0 پوائنٹ کے لوگ ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ ہمیشہ مل کر لڑتے رہے۔ آج ان کے اپنے گھروں میں اس وقت خوف و ہراس چھایا ہوا ہے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال، ان کے نوجوان گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے یہ کوئی BSF نہیں کری، وہ بارڈر سیکورٹی فورس ہندوستان کی، یہ اپنے لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ لوگ کیا کریں، معاہدوں کی طرف کس طرح جائیں، کس طرح امن کی طرف جائیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اسرائیل والا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ دیکھیں یہ محرم کے دنوں میں تو ویسے ہی لڑائی جھگڑا منع ہے، 4 مہینے ہیں اسلامی، اور ان میں تو دیکھیں وہ جو جاہل لوگ تھے عرب کے پرانے جاہل، وہ نہیں لڑائی کرتے تھے، وہ بھی امن امان کی طرف جاتے تھے۔ یہ اسرائیل ایک نہیں مان رہا اور ایک یہ نہیں مان رہے، اور دونوں کا پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انجام تو کس طرف جائے گا، وہ تو سب کے سامنے۔ اللہ نے خود ظالموں کے بارے میں بڑی واضح ہدایت 119 دفعہ کی ہوئی ہے قرآن میں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔